हुर्रमत ने जैसे ही वहाँ कदम रखा, सामने का मंजर देखकर वो भी अपनी जगह शॉक हो चुकी थी। यज़दान के सब फैमिली मेंबर्स उसे बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता देखकर खुशी की इंतहा को छूने लगे थे। किसी को वेटर का ख्याल ही नहीं आया था, जो बुरी तरह पिटने के बावजूद मुंह नहीं खोल रहा था। अमल जो वहाँ से जाने लगी थी, सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गई थी। बोलो किसके साथ मिले हो तुम, वरना चाँद से मार दूंगा मैं तुम्हें। यज़दान को वेटर की खामोशी मज़ीद गुस्सा दिला रही थी, जब अचानक सदाम होश में आते यज़दान की तरफ बढ़ा था। यज़दान तुम ठीक हो क्या तुम वाकई ठीक हो चुके हो? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सदाम यज़दान की गिरफ्त से वेटर को छुड़ाता, उसका बाजू थामते बेपनाह खुशी और मोहब्बत से बोलता। यज़दान को एक लम्हे के लिए मुंजनिब कर गया था। यज़दान एक नज़र इर्द-गिर्द मौजूद लोगों पर दौड़ाई थी। वो उसे शाकी नज़रों से देख रहे थे। यज़दान गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच गया था। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अगर वो चाहता तो इस वक्त भी सिचुएशन को अपने फेवर में करके वापस पहले की तरह रिएक्ट कर सकता था, मगर कुछ वजूहात की बिना पर अब उसने मंजर आम पर आने का सोच लिया था। वो सदाम को दुश्मनों के निशाने पर अब नहीं देख सकता था, जिस पर उनके दुश्मन आए दिन कोई ना कोई हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे। यज़दान ने वेटर को गिरफ्त से आज़ाद करते वक्त कुछ फासले पे खड़े अपने आदमी को इसे यहाँ से ले जाने का इशारा किया था। वेटर जो यज़दान से आज़ादी मिलते ही भागा था, बाहर खड़े यज़दान के आदमियों की गिरफ्त में दोबारा कैद हो चुका था। यज़ान आगे बढ़कर सदाम से बगलगीर हुआ। दोनों की आंखें इस वक्त नम थीं। इतने टाइम बाद वो इस तरह मिल रहे थे। सदाम अकेले दुश्मनों के वार सहते पूरी तरह थक चुका था, मगर यज़दान को सही सलामत अपने सामने वो इस कदर खुश था कि कुछ देर पहले अमल के इनकार से मिलने वाली परेशानी और तकलीफ खुशी के नीचे दब चुकी थी। सब लोग बारी बारी यज़दान से मिलते इस बात को तो फरामोश ही कर गए थे कि यज़दान अचानक ठीक कैसे हो गया, मगर उन सब के लिए इतनी बड़ी खुशी के आगे कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं रही थी। यज़दान तुम जानते नहीं हो तुम लोगों के बगैर मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। आयशा यज़दान के गले लगी पूरी तरह से सक रही थी। एक हादसे ने उससे इसका पूरा ख़ानदान छीन लिया था, मगर आज फिर अपने भाई को ठीक ठाक अपने सामने देखकर वो इमोशनल हुई थी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यज़ान अपनी लाडली बहन को सीने में बींचता उसका दुख अपने दिल में महसूस कर रहा था, क्योंकि वो भी पिछले 4 साल से उस जैसी तकलीफ़ का शिकार ही रहा था। अपनों के अरसे से मुरझाए हुए चेहरों पर आज इतनी खुशी और रौनक देखकर यज़दान को एक पछतावे ने भी आन घेरा था। काश वो बहुत पहले ही अपनी सच्चाई सबके सामने खोल देता, तो उसके लिए अपने इतनी तकलीफ़ में ना रहते। बहुत सारी खुशी भरे चेहरों में एक ऐसा इंसान भी था जिसको ये खुशियाँ एक आंख नहीं भा रही थी। वो थी एसपी नूर अहमल, जिसको सद्दाम जाफ़र का खुशी से चगमगाता चेहरा जहर लग रहा था। ये सब बर्दाश्त न कर पाते वो खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। मेरा प्यारा बेटा मुझे वापस मिल गया है, नाइमा बेगम यज़दान की पेशानी चूमते ममता भरे लहजे में बोली थी, जिसके जवाब में यज़दान ने मोहब्बत पाश नज़रों से इनकी जानिब देखते इन्हें अपने सीने से लगाया था। वो इतने सालों से इन सब के करीब होते हुए भी बहुत दूर था। सबसे मिलते यज़ान की बेख्तियार नज़र ने अपनी नाराज़ बीवी को ढूंढना चाहा था, जब तवक्को के ऐन मुताबिक वो यज़ान को तने हुए नकूश के साथ एक कोने में खड़ी उसे ही गुस्से से घूरती नज़र आई थी। उसके हाथ में थामे गिलास पर सख्त गिरफ्त यज़ान यहाँ से भी बसानी देख सकता था, जो उसके शदीद तरीन गुस्से का सबूत था। यज़ान उसके पास जाना चाहता था, मगर सब लोग उसको इस तरह घेरे खड़े थे कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। हुर्मत बेटा, मैंने कहा था ना आपसे एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो देखो यज़ान सर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब मेरी बहन की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब तो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दो हमसे। बिलाल और अक्सा के चेहरे की भी खुशी से जगमगा रहे थे। वो सपाट और सरतासुरात चेहरे पर सजाए खड़ी हुर्मत के करीब आते बोले, जो शादी के बाद ना तो उससे मिलने वापस घर आई थी और ना ही उनके रहमानी हाउस आने पर ठीक से उनसे मिली थी। और मैं जो खौनखार नज़रों से अपनों के दरमियान घिरे खड़े यज़दान रहमानी को घूर रही थी। बिलाल की बात पर कुछ सोचते हुए उनकी जानें पलटी थी। आप चाहते हैं मैं आपसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दूं, तो ठीक है, अभी और इसी वक्त मुझे अपने साथ घर ले चलें। हुर्मत का दिल चाहा था वो यज़दान रहमानी समेत पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दे। ये शख्स पिछले 1 महीने से इसको बेवकूफ़ बनाता, उसके जज़्बात से खेल रहा था, जिस पर ज़रा सा भी शर्मिंदा होने की बजाय वो इस कदर खुश व खर्म खड़ा था। ये सारा तमाशा देखना हुर्मत के बस से बाहर था। हुर्मत की बात पर बिलाल ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। उन्हें तो लगा था कि यज़दान को ठीक देखकर हुर्मत बहुत खुश होगी, मगर यहाँ तो हालात ही कुछ और ही बयान कर रहे थे।
ہاں میری گڑیا، آپ آنا گھر، وہ گھر آپ ہی کا تو ہے، مگر ابھی اس وقت آنا مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھو سب کتنے خوش ہیں اور یہ اذان سر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت بڑا بوجھ میرے اوپر سے سرک چکا ہے۔ بلال حرمت کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، میری شادی کی ڈیکنگ تو صدام بھائی سے ہوئی تھی نا، میری شادی کی ڈیلنگ تو صدام بھائی سے ہوئی تھی نا آپ کی، جب آپ کے وہ یزدان سر دماغی طور پر معذور تھے تو اب انہیں کیسے پتا ہوگا کہ میں ان کی بیوی ہوں؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کی ڈیلنگ صرف یہیں تک تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ یزدان سر مجھ سے کسی قسم کے رشتے سے انکار کر دیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر آپ کو مجھے ساتھ لے جانے سے اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی جاب خطرے میں ڈال کر آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ میں ابھی اپنی فرینڈس کے ساتھ اس کے ہاسٹل چلی جا رہی ہوں۔ حرمت اس قدر بھری پڑی تھی کہ ایک ہی سانس میں بلال کے سامنے کڑوا سچ رکھتے اس کی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے یہ بتانے پر یزدان پاگل نہیں تھا، صرف ناٹک کر رہا تھا، کوئی اور تو کیا بلال بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس نے دوسرا طریقہ اپنایا تھا۔ حرمت کی بات پر بلال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کو مزید بدگمان اور ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر یزدان کی جانب دیکھا جو اپنی فیملی میں کافی بزی لگ رہا تھا۔ بلال صدام اور یزدان کو بتائے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر حرمت نے اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ حرمت سے نظر بچا کر ویٹر کو صدام کو اپنا پیغام دینے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ حرمت دل ہی دل میں یزدان سے ڈائیورس لینے کا سوچتی رحمانی ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، اتنی بے چینی سے کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یزدان حرمت کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یزدان کی یہ بےتابی وہاں موجود گھر کے تمام افراد نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ سے جب رہا نہ گیا تو وہ یزدان کو چھیڑتے آخر بول ہی پڑی، جس پر سب کے چہرے پر منیقیات مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فنکشن سے سب مہمان تقریباً رخصت ہو چکے تھے، اب وہاں صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ یزدان وہاں کسی کو بھی کسی قسم کے شک میں مبتلا ہونے سے پہلے کچھ جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کرتے بتا چکا تھا کہ وہ 1 مہینہ پہلے ہی ریکور کر چکا تھا، مگر ڈاکٹر کو اس لیے منع کیا تھا تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو کر سب گھر والوں کو اس طرح سرپرائز دے سکے۔ یزدان کہانی پر باقی سب تو یقین کر چکے تھے، لیکن صدام بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور کسے ڈھونڈوں گا؟ یزدان بھی ان سب کے چھیڑنے پر بنا شرمندہ ہوئے بولا، کون سی بیوی یزدان بیٹا؟ پہلی بیوی فاریہ یا دوسری بیوی حرمت؟ شہلا بیگم جو کب سے سب کو خوشیاں مناتے دیکھ رہی تھی، موقع ملتے ہی آخرکار بول ہی پڑی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح ان کی بات پر وہاں موجود تمام افراد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب کر گئی تھی۔ وہ کوئی بھی اس وقت اتنے خوشی کے موقع پر فاریہ کا ذکر نہیں سننا چاہتے تھے۔ میں اپنی دوسری بیوی حرمت یزدان رحمانی کی بات کر رہا ہوں، مگر لگتا ہے آپ کو میری پہلی بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یزدان جو تمام حالات سے واقف تھا، شہلا بیگم کی بات پر بنا اپنا موڈ آف کیے سرد لہجے میں نے جواب دے گیا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اپنے گھر والوں کو خوش دے کر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہلکے پھلکے الفاظ مگر سخت تنبیہ کرتے لہجے نے شہلا بیگم کو وہیں چپ کروایا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی یزدان کو ان کی بات بہت بری لگی ہے اور اگلی بار وہ ان کو اتنی عزت سے جواب بالکل بھی نہیں دے گا۔ یزدان گھر کے باقی مردوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا کہ شہلا بیگم اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس پہ کوئی بھی طنز کرتی اور وہ چپ رہتا۔ اس کا غصہ عام غصہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ شاید شہلا بیگم یہ بات بھول گئی تھی، انہیں گیلانی ہاؤس کی ہر خوشی میں کچھ الٹا سیدھا بول کر ان کی خوشیاں غارت کرنے کی عادت ہو چکی تھی، مگر اس وقت ان کی مزید کسی گلفشانی سے پہلے یزدان کی ایک ہی جواب نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی بلال صاحب کا میسج آیا، حرمت بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں، تم سے مل کر اور بتا کر جانا چاہتے تھے، مگر ڈسٹرب کرنے کے خیال سے ویٹر کو میسج دے کر چلے گئے ہیں۔ صدام نے یزدان کے چہرے کے بگڑتے نقوش دے کر بہت مناسب الفاظ میں بات بتائی تھی، مگر یزدان اصل بات سے واقف تھا، وہ سمجھ گیا تھا حرمت نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ باقی سب کو بھی حرمت کا ایسے جانا عجیب سا لگا تھا، مگر کوئی کچھ بولا نہیں تھا۔ مسز حرمت یزدان رحمانی، مجھ سے ٹکر لے کر ٹھیک نہیں کر رہی تم، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے تمہیں۔ یزدان نے حرمت کی حرکت کیسے ضبط کی تھی یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کے تنے نقوش بتا رہے تھے اب حرمت کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ بھابھی سے کل مل لینا، فی الحال مجھ سے تو مل لو، تم پچھلے 4 سال کے بہت سارے حساب بے باک کرنے ہیں تم سے۔ صدام یزدان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جب اس کے طنزیہ انداز پر یزدان اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔
ٹھیک کہا تم نے، مجھے واقعی تم سے آج کی رات کافی لمبی میٹنگ کرنی ہے۔ یزدان حرمت سے بات میں اچھی طرح نپٹنے کا فیصلہ کرتے پہلے صدام کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کا معاملہ کچھ زیادہ سیریس تھا۔ آج گیلانی ہاؤس اور رحمانی ہاؤس کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ منگنی کا فنکشن تو کب سے ختم ہو چکا تھا، مگر ان سب گھر والوں کی محفل عروج پر تھی۔ وہ سب لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو کر یزدان کو بیتے 4 سال میں آئے بدلاؤ کے بارے میں بتا رہے تھے، جس پر یزدان کے ایکسپریشن ایسے تھے جیسے وہ واقعی کچھ نہ جانتا ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یزدان نہ صرف ان سب باتوں کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ اسے ان باتوں کا بھی علم تھا جو یہاں بیٹھے کسی شخص کو نہیں پتہ تھا۔ صدام یزدان کی ایکٹنگ پر اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھتا، اب صرف پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں سو جانا چاہیے، یزدان کے لیے اتنی دیر تک بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی وہ بیماری سے اٹھا ہے، باقی باتیں آپ لوگ کل کر لینا۔ صدام جو خود یزدان سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، کسی کو وہاں سے اٹھنے کو تیار نہ دیکھ کر آخرکار صدام کو خود ہی بولنا پڑا تھا، جس پر سبھی یزدان کے آرام کا خیال کرتے تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے تھے۔ صدام باقی سب کے اٹھنے سے پہلے اپنے روم میں آ چکا تھا۔ یزدان جیسے ہی صدام کے روم میں انٹر ہوا، صدام نے اس پر کوشچنس کی برسات کر دی تھی۔ بہت بڑے ایکٹر ہونا، تو مجھ سے بھی چھپائی تم نے اتنی بڑی بات، ذرا شرم نہ آئی تمہیں؟ کس قدر خوار کرتے رہے ہو تم مجھے؟ وہ پوری پاور سے مارتا یزدان پر اپنا غصہ نکال رہا تھا، جبکہ یزدان خاموشی سے کشن کھاتا صدام کے اتنا غصہ کرنے پہ ہنس ہنس کے بے حال ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام لمحے گھوم رہے تھے جب صدام اسے کوئی پاگل انسان تصور کرتا، چھوٹے بچوں کی طرح پچکارتا تھا۔ لیکن صدام کی اگلی بات پہ یزدان کی مسکراہٹ غائب کر گئی تھی۔ تم جانتے ہو کس قدر اکیلا پڑ گیا تھا میں، اور تمہاری وہ حالت کس قدر تکلیف کا باعث تھی میرے لیے۔ صدام اپنی اچھی طرح بھڑاس نکالنے کے بعد سنجیدہ ہوتے صوفے پہ جا بیٹھا تھا، جس پر یزدان بھی سنجیدہ ہوتے اس کے سامنے پرجمان تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے جو بہت جلد بتاؤں گا میں تمہیں، مگر آج بالکل بھی نہیں۔ میں اس تکلیف دہ ماضی میں فی الحال نہیں جانا چاہتا۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات یکدم پتھریلے ہوئے تھے۔ یزدان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر صدام کو اس کا درد اپنے دل میں محسوس ہوا تھا۔ وہ اچھی جانتا تھا کہ بجائے سب کے سامنے ہنس کر بات کرتے یزدان نے اپنے پیرنٹس کو یہاں سب کے بیچ نہ دیکھ کر کس قدر تکلیف میں تھا۔ اچھا، اور حرمت کا کیا چکر ہے؟ اسے دیکھ کر جناب کا چہرہ کیوں کھل اٹھتا تھا؟ صدام نے یزدان کی بات سمجھتے دوبارہ وہ بات نہیں دہرائی تھی، لیکن اس کا اگلا سوال یزدان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حرمت کے اس طرح چلے جانے پر بہت غصہ ہونے کے باوجود اس کے ذکر پہ یزدان کو دل میں ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اتنی جلدی یزدان رحمانی کا ظاہر ہونا آسان نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا، تم نے تو نکاح کروایا میرا، میں تو پاگل تھا، کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا سکتا تھا۔ یزدان کے معصوم بننے پر صدام افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ تم سے زیادہ معصوم انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اتنے تم شریف کے میرے کہنے پر نکاح کر لو۔ صدام نے اس کے انداز پر جل کر جواب دیا تھا، جس پر یزدان کا زوردار کہکمہ برآمد ہوا تھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ، بہت محبت کرنے لگے ہو اس لڑکی سے؟ یزدان بہت ہی نارمل انداز میں بات گھماتا اس موضوع پر آیا تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ مطلب تم اس بارے میں بھی باخبر ہو؟ یزدان کی بات پر صدام کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ محبت تھی، مگر اس کے مطابق وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ صدام نے کنپٹی مسلتے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس نے کہا، اور تم مان گئے اور پیچھے ہٹ گئے؟ ویری ویل ڈن۔ یزدان کو اپنا دوست بہت بکھرا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ پیچھے نہیں ہٹا، اس بات پر تو بالکل بھی نہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، بلکہ تھوڑا کمزور پڑ گیا ہوں یہ جان کر کہ وہ شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ صدام کی بات پہ یزدان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب تم سب جانتے ہو؟ یزدان کو لگا تھا شاید صدام عمل کی خود کے لیے نفرت سے لا علم ہے، سب کچھ نہیں، صرف یہی کہ بہت نفرت کرتی ہے مجھ سے، اور میرے پاس جاب کرنے کے پیچھے اسی قسم کا کوئی مقصد ہے اس کا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ خبر ملی ہے مجھے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ صدام کے چہرے پہ ایک زخمی مسکراہٹ تھی۔ بہت ہوشیار ہے، بہت بڑی پلاننگ کر کے رکھی ہے اس نے۔ میرے آدمی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ یزدان سے صدام کا یہ انداز دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس پر ہوتا تو اب تک عمل کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا، مگر صدام کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر وہ مجبور ہو چکا تھا۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، عمل چاہے میرے خلاف کچھ بھی کرے، مگر تم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اسے اس کے ہر عمل کا جواب میں خود دوں گا۔
صدام جیسے یزدان کے چہرے کے تاثرات سے اس کے ارادے سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے ایسا کرنے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا تھا۔ اگر میں کہوں اس دن تم پر حملہ اور آج تمہیں زہر دلوانے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے تو یزدان صدام کی محبت کی شدت جان چکا تھا، اس لیے عمل کے حوالے سے اپنے شک اس کے سامنے لاتے ہوئے بولا۔ یزدان کی بات پر صدام نے تلخی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا تھا، تو اس کی اصلیت سامنے آنے سے پہلے میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صدام کے دو ٹوک انداز پر یزدان نے گہری نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے مگر میں شدید محبت کرنے لگا ہوں اسے، اس پر پورا اختیار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اصلیت سامنے آنے کے بعد جو بھی ہو میں اسے نفرت کروں یا محبت، مگر وہ میری ہونی چاہیے، اس پر صرف اور صرف میرا حق ہونا چاہیے۔ صدام کی آنکھوں میں غصے اور شراب کی جھلک دیکھ کر یزدان ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ شدت پسندی میں اس کا دوست اسی پر ہی گیا تھا۔ بابا پلیز آپ سے کہا تھا میں نے، ابھی کچھ عرصے تک میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے بعد آپ جس سے بھی کہیں گے میں خاموشی سے شادی کر لوں گی، پر پلیز ابھی نہیں۔ امل اشفاق صاحب کی پھر وہی شادی والی ضد پر اچھی طرح خاصی ٹینشن کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ پہلے کی نسبت اسے کافی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ امل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہیں سمجھائے کہ وہ اس سے خود کو کن کاموں میں الجھائے ہوئے ہے۔ کب شادی کرو گی تم؟ جب میں مر جاؤں گا تب؟ آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تم نے کہا تھا فورس میں جانا ہے، جانے دیا۔ تم راتوں اپنی ڈیوٹیز کی وجہ سے گھر سے غائب رہتی ہو، کبھی نہیں ٹوکا تمہیں۔ پچھلے 4 سال سے مسلسل تم میری بات کو ٹال رہی ہو، لیکن اب اور نہیں، میری بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، میں مرنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت اچھا رشتہ ہے تمہارے لیے، میں آج ہی سارا کچھ فائنل کر چکا ہوں۔ 2 دن بعد نکاح کی رسم ہے تمہاری، اگر تمہارے دل میں ذرا سی میری عزت اور لحاظ ہے تو تم اب انکار نہیں کرو گی، لیکن اگر انکار کیا تو اس کے بعد اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ اشفاق صاحب گدرے اور صفاق لہجے میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کی ضدی بیٹی کو وہ کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ آج ہی عمل کے لیے ان کے دوست کے توسط سے بہت اچھا رشتہ آیا تھا، جسے وہ عمل کی بے جا ضد کی وجہ سے کسی صورت گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آدھی بات اپنے پاس سے جوڑتے وہ عمل کو راضی کرنا چاہتے تھے، جبکہ عمل ان کی بات پر پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ اس کے وہی شفقت اور محبت برسانے والے مہربان بابا ہیں، جنہوں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور آج کیا کیا بول گئے تھے۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے محسوس ہوا شاید وہی بہت زیادہ ضد کر رہی ہے جو اس کے بابا کو ایسی بات کرنی پڑی۔ اوکے بابا، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، مگر ایک شرط ہے۔ اشفاق صاحب جو حال سے نکل رہے تھے، عمل کے اقرار نے جہاں انہیں خوشی دی تھی وہ اس کی شرط رکھنے پہ واپس پلٹے تھے۔ کیسی شرط؟ اشفاق صاحب کو کچھ اندازہ تو تھا کہ عمل کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں؟ پلیز بابا میری ایک بات مان لیں، آپ جو کہیں گے میں وہ بات مانوں گی، مگر پلیز آپ میری یہ شرط مان لیں۔ عمل بھیگی آنکھوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھتی ملتجی لہجے میں بولی۔ وہ سب کے چکر میں اپنے مشن کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر تم نے اپنا افسری پناہ جھاڑتے اس نکاح کو رکوانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشفاق صاحب جسے اپنی بیٹی کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے اسے سختی سے وارن کرتے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عمل بے جان سی ہوتی صوفے پہ ڈھانسی گئی تھی۔ یہی بات اگر اشفاق صاحب اس سے 1 مہینہ پہلے کہتے تو شادی کے لیے رضامندی دیتے عمل کو اس قدر تکلیف نہ ہوتی، مگر اس وقت اس کا دل عجیب بے چین سا ہو رہا تھا۔ کسی کی محبت برا اقرار اس کی سماعتوں میں گونجتا اس کو بے کل سا کر گیا تھا۔ اپنے دل کی بگڑتی حالت پر اسے اب اپنے بابا کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ شاید یہ نکاح اس کے دل و دماغ کو عجیب و غریب کیفے سے نکال پائے۔ اب بس بھی کر دو تم لوگ، 1 مہینے کی چھٹیوں پر گئی تھی میں، 1 سال کی نہیں، جو تم لوگوں کے طعنے اور ناراضگی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ حرمت آخر کار ان سب کے سوالوں سے تنگ آتی چڑھ کر بولی۔ کل سے تو ویسے ہی غصے سے اندر ہی اندر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یزدان رحمانی اس کے سامنے ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دے، جس نے پورا 1 مہینہ اس کو بیوقوف بنا کر کسی حد تک ستایا تھا، اور پاگل پن کی آڑ میں معصوم بن کر جو خدمتیں کروائی تھیں وہ تو سوچ کر ہی امت کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی اس شخص کے سامنے نہیں جائے گی اور بہت جلد اس سے طلاق لے لے گی۔
یزدان رحمانی کے ساتھ رہتے اسے اس سے ایک انسیت سی ہو گئی تھی۔ اسے یزدان رحمانی کا اپنے حواسوں میں نہ ہونے کے باوجود اتنا کیئرنگ انداز بہت اچھا لگنے لگا تھا، مگر باقی سب کی طرح یزدان رحمانی نے بھی اس کا بھروسہ بہت بری طرح توڑا تھا۔ اقصیٰ کے منع کرنے کے باوجود آج یوں ہی آ گئی تھی۔ اقصیٰ اور بلال کل اس طرح بنا بتا کر آنے کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ ان کے مطابق یہ حرمت کے سسرال کا معاملہ تھا۔ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا ویسے ہی مشکل تھا، اوپر سے حرمت کا بچکانہ بیہیویئر ان کو مزید پریشان کر گیا تھا۔ مگر حرمت کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، نہ یزدان رحمانی کی، نہ ہی اس کے اونچے خاندان کی۔ اچھا، نہ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ یہ بتاؤ، اس ایک مہینے میں کیا کیا؟ کہاں گئی تھی تم جو اتنی چھٹیاں لینی پڑی تمہیں؟ کشمالہ حرمت کا بدلتا موڈ دیکھ کر جلدی سے بولی۔ کہیں نہیں، بس یہی سمجھ لو غلطی سے ایک جلاد کی قید میں چلی گئی تھی، مگر اب میں بالکل آزاد ہوں۔ حرمت بڑے ہی سکون سے جواب دیتی، کچھ فاصلے پہ موجود شخص کو نہیں دیکھ پائی تھی جو کیپ کی مدد سے اپنا چہرہ ڈھانکے اپنی بیوی کی بات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ رات کو اس نے بہت مشکل سے حرمت کو چھوٹ دی تھی، مگر اب مزید حرمت کا اسے خود سے دور رہنا گوارا نہیں تھا۔ ابھی بھی آفس جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اس کا وہ چیختا چلاتا روپ دیکھنا چاہتا تھا۔ مس حرمت، آپ کو HOD اپنے آفس سے بلا رہے ہیں۔ پیون کے پیغام پر حرمت کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی بنا بتا کر چھٹیاں کرنے کی وجہ سے اب اس کے سر سے اچھی خاصی انسلٹ ہونے والی تھی۔ حرمت نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا اسے سر کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ سر مجھے بلا کر کہاں چلے گئے ہیں؟ بیٹھوں یا چلی جاؤں؟ حرمت آفس کے بیچوں بیچ کھڑی ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ڈر کر پلٹی تھی۔ اپنے پیچھے کھڑے نقاب پوش کو دیکھ کر حرمت کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور مجھے یوں بلانے کی؟ یزدان رحمانی، میں تمہارا سارا کھیل سمجھ گئی ہوں، اب میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ حرمت اب کسی قیمت پر اس شخص کے ڈراوے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے بنا اس سے خوف کھائے اس کی جانب دیکھتی نڈر لہجے میں بولی، جبکہ حرمت کا یہ انداز یزدان کو مزید اپنا دیوانہ بنا گیا تھا، جہاں سے باقی کسی بھی فرد کا اسے اونچی آواز میں چلانا یا بات کرنا سخت ناپسند تھا۔ وہی باقی بہت سی خلاف مزاج باتوں کی طرح یزدان کو اپنی چہیتی بیوی کی یہ بات بھی بہت پسند تھی۔ یہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اس کو بری طرح گھائل کرتی جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بند کمرہ، اوپر سے جو تیور لیے وہ حرمت کے قریب آ رہا تھا۔ حرمت کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئی تھیں، مگر چہرے سے اس نے ابھی بھی اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بلا وجہ پیچھے پڑے ہو میرے؟ حرمت پیچھے ہوتی دیوار سے آ لگی تھی۔ یزدان کو خود سے چند قدموں کے فاصلے پہ دیکھ کر وہ آخر کار اس کی خاموشی پر ضد چھو کر کہتے اس کے دائیں جانب سے نکلنا چاہتا، تم ہو میرا مطلب، بہت اچھی لگتی ہو مجھے شادی کرو گی مجھ سے؟ یزدان اس کی کلائی تھام کر اسے واپس دیوار سے لگاتا خمار بھری سرگوشی کرتا۔ حرمت کے 14 تپک روشن کر گیا تھا۔ وہ جب بھی اس بات پہ یقین کر لیتی کہ یہ نقاب پوش یزدان ہی ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا کہ حرمت پھر کنفیوز ہو جاتی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تم واقعی ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایک شادی شدہ لڑکی سے ایسی بکواس کرتے ہوئے۔ اس نقاب پوش کی بات پر حرمت کو آنکھ لگا گئی تھی، جس پر تیش میں آتے حرمت کی زبان پھسل گئی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب مقابل کا چھت پھاڑ کے ایکما اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ حرمت نے فوراً زبان تانتوں تلے دبائی تھی۔ اگر یہ شخص یزدان ہی تھا تو وہ بہت بڑا بلنڈر کر چکی تھی۔ تمہاری اس پاگل شوہر کو ختم کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حرمت کے ارد گرد بازو ٹکاتے اس پر ہلکا سا جھکتے وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کا سانس روک گیا تھا، دور رہو مجھ سے، پاگل میرا شوہر نہیں تم ہو، ہر وقت میرا پیچھا کیوں کرتے ہو تم اس نقاب کو اپنے چہرے سے ہٹاتے کیوں نہیں ہو؟ حرمت دیوار کے ساتھ بالکل چپکی کھڑی عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی یزدان ہی ہے یا کوئی اجنبی ہے۔ یزدان کے دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا، اس وجہ سے وہ آج بھی اسے واضح طور پر دیکھنے اور پہچاننے سے قاصر تھی۔ ہاں، میں تو پاگل ہوں، تمہارے پیار میں پاگل دیوانہ، اور جہاں تک بات نقاب ہٹانے کی ہے، اگر یہ چہرے سے ہٹ گیا تو خیر تمہاری نہیں ہونی، سوچ لو۔ یزدان کو حرمت کی اڑی رنگت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت غصے سے لال ہوتی یزدان کو اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے کھڑا تھا، اور اس نے حرمت کو ٹھیک ہی کہا تھا، اگر اب تک ان کے بیچ پہ یہ نقاب حائل نہیں ہوتا تو یزدان سے کوئی گستاخی ضرور سرز ہو چکی ہوتی۔
حرمت کو یہ نقاب پوش پہلے دن سے انتہائی چچورا لگا تھا اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، مگر حرمت آج بھی کسی صورت اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کی فضول باتوں کے جواب میں وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی کسی بھی بات سے، تم بھی اگر ذرا سی بھی ہمت ہے تو نقاب اتار کر دکھاؤ۔ حرمت کو اس کی مسکراتی آنکھیں زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ سوچ لو، یزدان نے اس کی چٹیا سے نکلی بالوں کی لٹوں کو انگلی میں لپیٹتے مخمور لہجے میں کہا۔ حرمت کی خوشبو اس پر بری طرح اثر کرتی اس کے اعصاب کو مزید بہکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حرمت نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے خون کا نظروں سے اسے دیکھا، سوچ لیا اب کی بار یزدان کا گستاخیاں کرتا ہاتھ حرمت کے نرم گالوں پر پھسلا تھا، جس پر حرمت کا دل چاہا تھا اسی ہاتھ کو ہی توڑ دے۔ حرمت نے ضد چھو کر دانت پیسے جواب دیا تھا۔ یزدان حرمت کا خون جھلکتا لال چہرہ دیکھ کر اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے لگا تھا۔ حرمت سانس روک کے ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے یزدان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، حرمت کا چہرہ مزید لال ہوا تھا، اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی شادی شدہ ہونے کا بتا کر اپنے شوہر کے حوالے سے جو بکواس کی تھی، اس کا دل چاہتا یہیں زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یزدان رحمانی کو نقاب پوش کی جگہ دیکھ کر حرمت کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حرمت کے دل سے آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی، اس شخص نے اسے ہر طرح سے دھوکہ ہی دیا تھا۔ ہٹو میرے آگے سے یزدان رحمانی، تم سے بڑا فراڈ اور دھوکے باز انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے حرمت نے یزدان کی گہری پرتپش بولتی نظروں سے خود کو کمزور پڑتا محسوس کیا تھا، اس لیے یزدان کو دیوار بن کر اپنے آگے تنے دیکھ کر ابھی مزید کچھ سخت بولنے والی تھی، جب یزدان اس کے نازک ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے حرمت کے الفاظ کے ساتھ اس کی سانسیں بھی جیسے روک دی تھی۔ مسز یزدان رحمانی، مانتا ہوں آپ کو حق حاصل ہے مجھ پر چلانے غصہ کرنے کا، لیکن اپنے الفاظ کی سنگینی پر تھوڑا دھیان دیں، یہ گستاخی آپ کو کافی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ابھی تو کل بنا مجھے بتائے میری اجازت کے بغیر گھر سے جانے والی گستاخی کی سزا دینا باقی ہے، اس نازک جان کا اتنی سزائیں برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یزدان حرمت کی کان کی لو پر ہونٹ رکھتے حرمت کی جان نکال گیا تھا۔ حرمت جس کو اس ڈرامے باز شخص پہ بہت غصہ تھا، اس کا اشتیاق بڑا انداز اور قریبانہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے ساتھ ساتھ مزید تیش دلا گیا تھا۔ اس نے یزدان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکیلنا چاہا تھا۔ یزدان رحمانی، مجھے کوئی عام بزدل لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، جو تمہاری پرسنالٹی اور حیثیت دیکھ کر تم پر مر مٹے گی اور تمہاری ہر فضول حرکت برداشت کرے گی۔ میں حرمت قریشی ہوں، جس کو اپنی خوشی اور حق کے لیے لڑنا اچھے سے آتا ہے، تم مجھ سے اس قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ حرمت اس شخص کی گہری تپش زدہ نظروں سے قائل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے چیختے چلاتے سے خود سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ یزدان اس کے ارد گرد بازو جمائے اور آرام سے سکون سے کھڑا اس کی خفی انجوائے کر رہا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس شخص نے اس کا جو جینا حرام کر رکھا ہوا تھا اور اب پھر جو دوبارہ اس پر اپنی مرضی چلا رہا تھا، یہ سب اب حرمت کی برداشت سے باہر تھا۔ ہمیشہ سے اس کی لائف میں اس کی سیکھی چلتی آئی تھی، اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا کوئی اس پر حکم چلائے، جبکہ دوسری جانب بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ یزدان نہ صرف اپنی لائف اپنی مرضی سے گزارتا تھا، بلکہ اپنے سے منسلک لوگوں پر بھی کافی حد تک اپنی مرضی چلانے کی عادت تھی اسے، مگر دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے اور اسے حرمت کی خوشی بھی صرف اپنے ساتھ میں ہی نظر آ رہی تھی، اس لیے اس کے چیخنے چلانے کے باوجود اسے ہر حال میں اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ میری جان، تمہاری یہی باتیں تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری شخصیت، میری دولت جائیداد سے پیار نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے ایک دن تم میری روح سے محبت کرو گی۔ اور یزدان رحمانی کی اتنی جرأت کہاں کہ وہ مسز یزدان رحمانی سے زبردستی کرے؟ میں تو بس تھوڑا سا پیار کر کے ان تمام خدمتوں کا معاوضہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 1 مہینے سے میری بیوی میری کر رہی ہے، تاکہ ان بہت سارے الزاموں کے ساتھ مجھ پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ میں بہت بڑا احسان فراموش بھی ہوں۔ یزدان جب بھی اس لڑکے کے قریب ہوتا تھا اس کی روح تک میں سکون اتر جاتا تھا، مگر ستم یہ تھا کہ نہ تو وہ لڑکی ابھی اس کی بے پناہ محبت سمجھ رہی تھی اور نہ ہی وہ ابھی سمجھا سکتا تھا۔ مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے نہ ہی تم سے کوئی پیار محبت کرنی ہے اور نہ ہی مجھے ان خدمتوں کا صلہ چاہیے۔
حرمت بس کسی طرح اس شخص کے جنگل سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود کو مضبوط کیے یزدان کے ہر وار سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اب اس کے اوپر جھکا اپنا چہرہ حرمت کے چہرے کے بہت قریب کیے ہوئے تھا۔ یزدان پر حرمت کی سانسوں کی مہک ایک دلفریب احساس چھوڑ رہی تھی۔ یزدان حرمت سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ حرمت جس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن یزدان نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی تھی جو اب سنتا۔ اس پر حرمت کی باتوں کا 1% اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا غصہ دیکھ مزید پیار آ رہا تھا۔ یزدان نے جھک کر اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے باری باری حرمت کے گلابی دہکتے گالوں پر ہونٹ رکھتے، حرمت کو ہلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں پسند ہے یا نہیں، تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تمہیں اب رہنا ہے تو صرف یزدان رحمانی کے ساتھ، اور زبردستی کرنے میں تو مجھے ویسے بھی بہت مزہ آتا ہے۔ یزدان حرمت کے گالوں کی نرمی اپنی انگلیوں کی پوروں سے چوتا اس کی رہی سہی کسر بھی پوری کر گیا تھا۔ یزدان رحمانی، تم واقعی ایک پاگل انسان ہو۔ میں نے جب کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ حرمت یزدان کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر غصے سے چیختے ہوئے بولی، جبکہ اس کا آخری جملہ کب سے اس کی گستاخیاں اور بدتمیزیاں برداشت کرتے یزدان رحمانی کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ یزدان نے حرمت کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ حرمت بالکل اس کے کسرتی وجود کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ حرمت کو یزدان کی لال آنکھیں اور چہرہ اتنا قریب دیکھ کے حالت خراب ہوئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یزدان نے جھک کر حرمت کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا تھا۔ حرمت اس کے حصار میں بالکل کانپ کر رہ گئی تھی، اسے یزدان سے اس قدر جرأت کی بالکل امید نہیں تھی۔ یہ الفاظ پہلی اور آخری بار ان ہونٹوں سے نکلا ہے، اگر دوبارہ یہ الفاظ یہاں سے ادا ہوئے تو میری سزا سہنا تمہارے بس کی بات نہیں ہو کے رہے گی۔ آج تمہاری پہلی اور آخری غلطی مان کر بہت مہلت دی ہے۔ یزدان کے ہونٹوں کی گستاخیاں عروج پر تھی، وہ رکا نہیں تھا۔ اس کا اگلا شکار حرمت کی تھوڑی پر موجود خم تھا، جس پر ہونٹ رکھتے اس نے اپنے دل تک سکون اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ حرمت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے الٹے دماغ کے شخص کو کیسے کنٹرول کرے، جو یہ سب کرنے کا حق تو رکھتا تھا، لیکن اس کی بڑھتی جسارتیں حرمت پر قیامت ثابت ہو رہی تھی۔ جبکہ دوسری جانب یزدان حرمت کو بتانا چاہتا تھا کہ حرمت کا لمس اس کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھا۔ صبح شام اور رات اسے صرف حرمت چاہیے تھی۔ یزدان رحمانی، چھوڑو مجھے، میری کلاس ہے، مجھے جانا ہے۔ حرمت اب سمجھ چکی تھی کہ وہ جتنی ضد اور غصہ دکھائے گی یہ شخص ڈبل دکھائے گا، اس لیے بہت حوصلہ پیدا کرتے وہ بہت آرام سے بولی تھی، مگر اس کا ہر انداز ہی یزدان رحمانی کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے کافی ہوتا تھا، جیسے ابھی حرمت کے نرم الفاظ یزدان کے دل کو مزید پاگل کر گئے تھے۔ یزدان نے جھکتے ہی حرمت کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ حرمت کا دل اس کی اس حرکت پر اچھل کر حلق میں آن پہنچا تھا، اس نے گرنے کے ڈر سے یزدان کا گریبان مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ حرمت کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا، وہ چاہے غصے سے بولے یا نرمی سے، یزدان رحمانی جیسے اپنی مرضی کرنے والے الٹے دماغ کے شخص کو سنبھالنا اور سمجھنا واقعی بہت مشکل تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ حرمت دانت پیستے چلائی تھی، مگر دوسری جانب اثر کس کو تھا؟ یزدان اس کی ہر بات کا جواب اب باتوں سے نہیں عمل سے دے رہا تھا۔ پہلے تو بےہودگی نہیں دکھائی، مگر اب دکھانے لگا ہوں۔ یزدان نے جھک کر حرمت کی سرخ ہوتے گال پر ہلکے سے دانت کاٹتے اپنے دل کی ایک اور خواہش پوری کی تھی، جبکہ حرمت اس کی ایک اور گستاخی پر جی جان سے سلک اٹھی تھی۔ یزدان رحمانی کی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گستاخیوں پر حرمت کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا، اور دل زور زور سے دھڑکتا اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ یزدان کا ہر لمس اس قدر استحقاق اور شدت بھرا ہوتا تھا کہ حرمت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یزدان بہت ہی نرمی سے حرمت کو وہاں پڑے صوفے میں بٹھاتے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ حرمت اس کو اس طرح اپنے قدم میں بیٹھتا دیکھ کر بھوکلا سی گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک اس شخص کی زندگی میں اپنے مقام سے واقف نہیں ہوئی تھی۔ یزدان حرمت کے سامنے ابھی اپنی کوئی بھی بات کھولنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے ہر وقت اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حرمت کو اپنے طریقے سے ڈیل کرنے کا سوچا تھا۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے؟ یزدان حرمت کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا بہت ہی ضبط سے بولا تھا۔ یزدان جس طرح حرمت کے اتنے سخت لفظوں کو خاموشی سے سہتا اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر یہ سب صدام یا گھر کا کوئی فرد دیکھ لیتا تو اس کا صدمے میں جانا لازمی تھا۔
یزدان رحمانی جو ہمیشہ پریکٹیکل زندگی گزارتا آیا تھا، اس کو اس طرح کسی لڑکی کے آگے جھکنا بہت ہی ناممکن بات تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی یزدان کی بے پناہ محبت اور چاہت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی تھی۔ اس کی جو بیماری بہت سارے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے سرجنز ٹھیک نہیں کر پائے تھے، وہ اس لڑکی کی قربت اور لمس نے کر دکھایا تھا۔ اس نے یزدان رحمانی سے بہت بے دردی سے اس کے عزیز ترین رشتے چھن جانے کے بعد اس کو درندہ بننے سے بچایا تھا۔ ایسے بہت سے راز تھے جو کوئی اور تو کیا ابھی تک حرمت بھی نہیں جانتی تھی، اور یزدان خود سے یہ بات ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ وہ یہ باتیں حرمت کو تب تک نہیں بتائے گا جب تک وہ بھی اس کی محبت میں ویسے ہی گرفتار نہ ہو جائے جیسے وہ اس کا دیوانہ ہے۔ حرمت کا اس کے قریب رہنا یزدان کے لیے اس کی سانسوں کے برابر اہمیت رکھتا تھا۔ یزدان نے حرمت کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کرتے اس کے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں چوم لی تھی۔ یزدان کے پرشدت لمس پہ حرمت کا دل و جان سے کانپ اٹھا تھا۔ اس شخص کا لمس برداشت کرنا تو حرمت کے لیے مشکل ہی تھا ہی، مگر اس سے بھی زیادہ مشکل تھا یزدان کی گہری جان لیوا نگاہوں کا وار۔ یزدان نے جس طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کر بنا لفظوں سے بیان کیے اسے اپنی زندگی میں اس کے مقام کی اہمیت واضح کی تھی، یہ بات حرمت کے دل پر بہت گہری سے رقم ہو چکی تھی۔ اسے ہمیشہ ہر رشتے سے ایسی امپورٹنس اور محبت ہی تو چاہی تھی، مگر ہمیشہ اسے دھوکہ ہی ملا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے توڑا گیا تھا، اس لیے وہ کسی سے بھی کوئی امید وابستہ کرنا حرمت نے سختی سے ترک کر دیا تھا، اور یزدان تو اس کی لائف میں بہت اچھے اسٹینڈ کرتا تھا، اس پر تو وہ کسی صورت اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اسے اپنے رشتے کے بنیادی جھوٹ پر رکھی تھی۔ لیکن اس وقت یزدان کے تیور اس قدر بدلے ہوئے تھے کہ حرمت جیسی نڈر لڑکی بھی اس کے سوال پر صرف اسبات میں سر ہلا پائی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے پہلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ یزدان حرمت کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کرتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ یزدان کا اس طرح دیکھنا حرمت کو بری طرح کنفیوز کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ ابھی کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے یا بول کر اچھے بھلے ٹریک پر آئے یزدان کو واپس نہیں موڑنا چاہتی تھی۔ وہ اتنا سمجھ چکی تھی اس شخص کو قابو کرنا انتہائی مشکل تھا، مگر وہ اس وقت بہت بڑی غلط فہمی میں تھی کہ یزدان کو اس سے نہیں بلکہ اس نے یزدان کو قابو کیا ہوا ہے۔ حرمت نے ایک دو بار یزدان کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام ہو کر خاموش ہو چکی تھی۔ کیسی شرط؟ حرمت کو سمجھ آ گئی تھی یہ شخص اتنی آسانی سے اسے بخشنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ 3 مہینے ظاہری طور پر دنیا کی نظروں میں بالکل ایک نارمل وائف کی طرح میرے ساتھ رہنا ہوگا، اس کے بعد تم جو چاہو گی میں تمہاری بات مانوں گا۔ یزدان بہت ہی طریقے سے حرمت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حرمت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک شرط رکھی تھی جس پر عمل کرنے کے لیے اسے پورا یقین تھا۔ حرمت کو تو وہ منا لیتا، مگر بات میں خود اس بات پہ بالکل بھی قائم نہیں رہنے والا تھا۔ حرمت کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ شخص اس کا کام اتنا آسان کر دے گا، اسے تو لگا تھا کورٹ اور وکیلوں کے چکا کاٹے بغیر یہ شخص اسے آزاد کرنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات جو انتہائی گھٹن تھی وہ تھا 3 مہینے اس شخص کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا، مگر یزدان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچ کر حرمت کو حامی بھرنی پڑی تھی۔ اب وہ مزید اپنے بھائی کے احسانوں پر نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے تک اسے کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی تھا، تو یزدان کی بات ماننے پر اس کا دل مسلسل اسے اکسا رہا تھا۔ مگر میں کیسے ٹرسٹ کروں تم پر اگر تم بات میں مکر گئے تو؟ حرمت نے اپنا خدشہ اس کے سامنے رکھا تھا، جس پر یزدان نے بہت مشکل سے بے ساختہ ابھر آنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ تو کورٹ کچہری کا تمہارا دوسرا آپشن تو موجود ہے نا، وہ ٹرائی کر لینا۔ یزدان کی بات پر حرمت نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو بڑے ہی ریلیکس انداز میں اس کے سامنے نیچے کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ حرمت کو اس کا یوں اپنے آگے جھک کر بیٹھا دیکھ کر اندر کہیں بہت برا فیل ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبوراً اسے اٹھنے کا کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ یزدان جیسے اس کی کشمکش سمجھ چکا تھا، اس لیے اگلے ہی لمحے نیچے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں پہلے پرامس کرنا ہوگا۔ حرمت جیسے پہلے پوری سیکورٹی کر لینا چاہتی تھی۔ حرمت کی بات پر یزدان نے ہلکا سا جھکتے اس کی کلائی سے کھینچ کر کسی گڑیا کی طرح اپنے مقابل کھڑا کیا تھا، اور حرمت کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر اس کی سر کی شفاف امانگ پر لب رکھ دیے تھے، جو کب سے اسے اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے تھا۔
یزدان کو حرمت کے بال بہت پسند تھے۔ حرمت نے روم میں بہت کم اس کے سامنے سر سے دوپٹہ اتارا تھا، مگر جب ایک دو بار بھول کر اتارا تھا تو اس کے حسین سلکی سیاہ بال یزدان کے دل پہ بجلیاں گرا گئے تھے، اور یہ بال یزدان کو بہت بری طرح اپنا اسیر کر گئے تھے۔ اس وقت حرمت نے ماتھے سے مانگ نکال کر لمبی سی چٹیوں میں انہیں قید کر رکھا تھا، جن کی قید یزدان کے دل پہ گرا گزر رہی تھی۔ حرمت یزدان کے لمس پر اچانک گھبراتی پیچھے ہوئی تھی، مگر یزدان نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے دور ہونے کی بجائے اپنے سینے کے قریب کیا تھا۔ حرمت کی سانسیں تھم سی گئی تھیں، وہ محسوس کر سکتی تھی اس کے قریب رہنے کی وجہ سے یزدان کی دھڑکنیں کس رفتار سے چل رہی ہیں۔ حرمت نے یزدان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، جو بات یزدان کو فی الحال بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ یزدان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس کو اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زندگی کا بھروسہ بہت کم ہے اور دشمن بہت زیادہ، تو میں ایسا پرومس کرنا ہی نہیں چاہتا جسے پورا کرنے کی ہی مہلت ہی نہ ملے مجھے۔ جس چیز کو تم میرا ڈرامہ اور ناٹک سمجھ رہی ہو، اصل بات یہ کہ میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، سو اس قسم کے پرومس میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ اگر میں نے ایک بار بھی کوئی بات کہہ دی تو وہ پوری کر کے رہوں گا۔ حرمت کا دماغ تو یزدان کے پہلے جملے میں ہی اٹک چکا تھا، اس کے دل کا کوئی ایک کونا یہ بات سن کر جیسے بے چین سا ہوا تھا، مگر چہرے پہ ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ جلد سے یزدان کے سار سے نکلنا چاہتی تھی، جو اسے سینے میں بیجے ہوئے اس کی دھڑکنوں کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا۔ لیکن اصل قیامت تو حرمت پر اس وقت ٹوٹی جب اسے یزدان کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس ہوئے تھے۔ حرمت نے تڑپ کر اس کے سار سے نکلنا چاہا تھا، مگر ایسی کسی بات کے حق میں نہیں تھا۔ کب سے بہت ضبط کر کے اس کو دی مہلت اب یزدان پہ بھاری پڑ چکی تھی۔ اس کی محبت، اس کی بیوی اس کی باہوں میں تھی، وہ کب تک اس کے خوشبوئیں لٹاتا، وجود سے نظریں چراتا۔ آخرکار وہ ایک سنگین گستاخی سرد کر گیا تھا۔ حرمت اپنی گردن پر اس کے شدت بھرے لمس کو برداشت کرتی جیسی گرنے والی ہو چکی تھی۔ اسے اس اچانک حملے کی توقع قطعی نہیں تھی۔ یزدان جو حرمت کی گردن پر جا بجا اپنی محبت کے نشان چھوڑتا کسی اور ہی جہان پہ پہنچ چکا تھا۔ سینے پر حرمت کے ہاتھوں کی مذمت محسوس کرتے یزدان جیسے ہوش میں آتے پیچھے ہٹا تھا۔ ایک نظر بالکل لال انگارہ ہوتی حرمت پر ڈال کر بہت دلکش مسکراہٹ یزدان کے ہونٹوں پر پھیل گئی تھی۔ حرمت کی غصے اور خفت کے مارے حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر یزدان رحمانی سے لڑ بھی نہیں پائی تھی، لیکن یزدان کی ڈھیلی گرفت دیکھ کر اس کے حصار سے نکل چکی تھی۔ آج شام کو ڈرائیور بھیجوں گا میں، تمہیں ہر حال میں واپس آنا ہوگا، ورنہ بعد میں شاید میرے لانے کا طریقہ تمہیں پسند نہ آئے۔ یزدان خود سے فاصلے پر رخ موڑے کھڑی حرمت کو دیکھے ہولے سے مسکراتے اس کے قریب آیا تھا، بہت ہی نرمی سے اسے دھمکی دیتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے گال پر پھر سے لب رکھتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ حرمت اس کو جاتے جاتے بھی الٹی حرکت کرتا دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ حرمت سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت بری پھنسی ہے، اس شخص کی بات مانے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بلال اسے کبھی بھی طلاق لینے کے لیے کورٹ کچہری میں نہ جانے دیتا، اور ایسے ضدی شخص نے اسے دینی نہیں تھی۔ حرمت HOD آفس سے نکل کر کوریڈور میں چل رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سائڈ پہ لگے مرر پر پڑی تھی۔ وہ وحشی انسان اس کی گردن بری طرح لال کر گیا تھا۔ حرمت دل ہی دل میں اسے نہ جانے کتنے القابات سے نوازتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ حرمت کے ڈپارٹمنٹ کا HOD یزدان کا بہت اچھا دوست تھا، جس بات کا آج یزدان نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ عمل صدام کے بلاوے پر سر جھکائے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ آپ کو 3 دن کی لیو چاہیے، کیا آپ ریزن بتا سکتی ہیں؟ صدام کا رویہ بالکل نارمل تھا، مگر عمل کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نظر آیا تھا، جس کا ریزن وہ اپنا انکار سمجھتی اگنور کر گئی تھی۔ پہلے ہی اپنے بابا کے اچانک فیصلے پر وہ اچھی خاصی چڑی ہوئی تھی، اوپر سے شخص کی انکوائریاں اس کا مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ سر، ایک امپورٹنٹ کام ہے، آئی ایم سوری ریزن نہیں بتا سکتی۔ عمل سر جھکائے صرف اتنا ہی بولی، تو ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، میں بھی آپ کو لیو نہیں دے سکتا جب تک مجھے اس کا کوئی سالڈ ریزن پتہ نہ ہو۔ صدام جیسے اسے سیٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، عمل کا دل چاہا ابھی ہی اس شخص کو شوٹ کر کے قصہ ہی ختم کر دے جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ سر، میرا نکاح ہے، اس لیے لیو چاہیے مجھے۔ صدام جو عمل کو اگنور کرتے فائل پر جھکا تھا، اس کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
व्हाट। सदाम का रिएक्शन अमल का दिल बाग बाग कर गया था। वो ऐसे ही शख्स को तोड़ना हर्ट करना चाहती थी जैसे पहले प्रपोजल ठुका कर किया था, और अब निकाह की खबर सुनाकर, यस सर परसों निकाह है मेरा, इसी वजह से लीव चाहिए मुझे। अमल ने बहुत खुशी से अपनी बात दोहराई थी, जबकि उसके अल्फाज और अंदाज सदाम के दिल पे छुरियां सी चला गए थे। मगर बिना कुछ बोले उसने खामोशी से साइन कर दिया था। साइन करने के बाद पेपर अमल की जाने बढ़ाने की बजाय वो उठ के इसके करीब आया था। ये लें, एडवांस में मेरी तरफ से निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सदाम अमल के निकाब से ढके चेहरे पर नजरें गाड़े उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। और न जाने क्यों सदाम के दिल में अमल का चेहरा देखने की ख्वाहिश पैदा हुई थी, मगर हमेशा की तरह उस पर कोई हक न होने की वजह से वो इस बात को दिल में ही दबा गया था। मगर कल का वाक़या याद करके ये लड़की उससे इतनी नफरत करती है कि पहले उसे मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर बुरी तरह उसका दिल तोड़ा, और फिर उसे जान से मारने के लिए उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया। सद्दाम को यकीन नहीं आ रहा था ये बजाय नर्म व नाजुक से दिखने वाली लड़की इस कदर जालिम और संगदिल हो सकती है। सद्दाम को अचानक न जाने क्या हुआ था कि उसने वापस मूर्ति अमल की कलाई दबोच कर उसे पास रखे अपने टेबल पर पटक दिया था। अमल अचानक इस गैर मुतवक्का के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो सीधे टेबल पर जा गिरी थी, जबकि सद्दाम ने उसे उठने का मौका दिए बगैर उसका रुख अपनी जानिब किया और टेबल पर अमल के इर्द गिर्द हाथ रखते उसके ऊपर झुका था। और इस बेहिस लड़की को झंझोड़ कर उसने धोखे की वजह पूछना चाहता था, क्यों कर रही हो ये सब। अमल जो एक हाथ से अपना निकाब थामे दूसरी हथेली टेबल पर टिकाए कुछ बेहतर पोजीशन में आने की कोशिश कर रही थी, मगर सद्दाम जैसे ही उसके ऊपर बहुत करीब झुका, अमल दरमियान में फासला रखने की कोशिश करती वापस पीछे टेबल पर गिरी थी। उसकी कोहनी बुरी तरह टेबल पर लगी थी, मगर इस वक्त दर्द और सद्दाम के करीब आने से ज़्यादा अमल को उसके अल्फाज ने डराया था। उसके अंदर ख़तरे की घंटी बजने लगी थी। उसे महसूस हुआ था जैसे सद्दाम जाफर उसके हर राज से वाकिफ़ हो चुका है, और अभी तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सर ये आप क्या कह रहे हैं, और मैं समझी नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सद्दाम की गर्म सांसों में अमल का चेहरा झुलसा रही थी, मगर ख़ुद को बहुत नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश करते अमल ने उससे पूछा था, तुम ये निकाह कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम ये कैसे सब कर सकती हो? और मैंने खुद तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत भरे जज्बात देखे हैं। सद्दाम ने एकदम बात बदल दी थी। वो अमल से बहुत सी बातों के हिसाब चाहता था, मगर कुछ वक्त बाद सद्दाम की बात सुनकर अमल ने सुख का सांस लिया था, मगर सद्दाम को अभी भी खुद पर झुका देकर अमल का दिल जोर से धड़का था। सर प्लीज़ आप मुझसे यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती जिससे मेरा निकाह हो रहा है। मोहब्बत भी मैं उसी से करती हूँ, ना कभी मैंने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है, ना कोई वादा। आप मुझ पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब मैं सद्दाम को टच नहीं करना चाहती थी, मगर वो खुद पीछे होने को तैयार ही नहीं था। वो उसके ऊपर झुका उसको गहरी नज़रों से घूरी जा रहा था, जबकि अमल के अल्फाज पर सद्दाम की आंखों में अजीब सा तासुर उभरा था। अमल को हैरत हो रही थी कि सदामा को आखिर क्या हो गया है। आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया था, आज क्यों वो उसके करीब होकर उसके एहसान खता कर रहा था। जिसका दिल आजकल वैसे ही सदाम के करीब आते जोर जोर से धड़क कर अमल से कुछ कहने लगता था। सदाम की गुर्बत इसकी सांसों की तपिश अमल को कमज़ोर कर रही थी, जिस पर तंग आकर अमल ने खुद ही सदाम के सीने पे हाथ रखते उसे पीछे धकेला था। सदाम भी जैसे इसी की तलाश में था। अमल के मुलायम हथेली के लम्स अपने सीने पे महसूस करते उसकी धड़कनें जैसे इसी खटोर लड़की को पुकारते उसकी जानिब महकने लगी थी। सदाम पीछे तो हुआ, मगर उसने अमल की कलाई अपने हाथ में जकड़ ली थी। सर प्लीज़ ये क्या कर रहे हैं आप? सदाम का ये अजीब सा रवैया आज अमल की समझ से बिल्कुल बाहर था। और दूसरी तरफ सदाम जैसे इस लड़की के धोखे और दिल की तकलीफ़ पर यह भी भूल गया था कि वो अपने बेडरूम में नहीं ऑफिस में खड़ा है, जहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है। सद्दाम ने अमल की कलाई को झटका देते इसको अपने करीब किया था। मिस नूर अमल, दुश्मनी निभाने के भी कुछ असूल होते हैं। किसी के दिल और जज्बात से खेलना बदले में आपको भी बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है, और शायद यही बात आपकी पूरी ज़िंदगी का रोग भी बन सकती है। उसकी काजल से लबरेज आंखों में झांकते सद्दाम ने जहरखंद लहजे में बोलते उसका बाजू जोर से झटका था, जिस पर अमल लड़खड़ाकर पीछे रखी कुर्सी पर जा गिरी थी। सदाम बिना पलट कर उसकी जानिब देखे लंबे लंबे ढक बढ़ता ऑफिस से निकल गया था। अगर वो मज़ीद कुछ देर रुकता तो उसे डर था कहीं वो अमल को ज़्यादा हर्ट ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से निकल आया था।
जबकि अमल वहीं कुर्सी पर बैठे न जाने कितनी देर हिल भी नहीं पाई थी। सदाम के अल्फाज उसके कानों में गूंजते उसे परेशानी में मुब्तला कर रहे थे। लेकिन अमल को दूसरी जानब भी अपना वहम ही लग रहा था, क्योंकि इसके मुताबिक अगर सदाम को उसकी दुश्मनी के हवाले से ज़रा सी भिनक पड़ जाती तो सदाम ने उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकालना था। और यही अमल की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सदाम जाफ़र को ठीक से पहचाना नहीं था। हुर्मत, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? फ़ौरन नीचे आओ। हुर्मत, जो अपने रूम में बैठी नोट्स तैयार कर रही थी, अक्सर की अचानक आती एक्साइटेड सी आवाज़ पर वो घबरा गई थी। भाभी, आप भी ना डरा दिए मुझे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर रही थी, नहीं आ सकती नीचे। हुर्मत अक्सर को इनकार करके वापस अपने काम में मसरूफ़ हुई थी। नीचे यज़दान रहमानी आए हैं तुम्हें लेने और तुम होके नोट्स में घुसी हुई हो। अक्सर की बात पर हुर्मत उछल कर बेड से उतरी थी। उसे यज़दान की धमकी याद आई थी कि ड्राइवर के साथ आ जाना, वरना मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। यज़दान के अल्फाज याद करते हुर्मत के चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। उसने एक रात और आज़ादी से यहाँ रुकने का सोचकर बड़े ही सुकून से शाम को ड्राइवर को वापस भेज दिया था, मगर इस दौरान वह अपने नींद पागल शौहर की धमकी भूल गई थी। ओके, आप जाएं, मैं आ रही हूँ। हुर्मत ने इंतहाई बेदिली से अक्सा को जाने का कहा था। इस वक्त किसी बच्चे की तरह उसका दिल चाहता यहाँ कहीं छुप जाए, मगर यज़दान रहमानी के सामने ना जाए, मगर उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। हुर्मत ने जैसे ही नीचे कदम रखा, उसके कानों से यज़दान रहमानी की गंभीर आवाज़ टकराई थी। वो ड्राइंग रूम में जाने के बजाय सीधे किचन में आ गई थी, जहाँ यज़दान रहमानी के शान शान चीज़ें तैयार की जा रही थी। हुर्मत, तुम्हारा हस्बैंड कितना गुड लुकिंग और हैंडसम है, उसकी हैसियत तो इससे भी ऊपर है। कितनी लकी हो तुम यार, शुक्र करो आफाक से जान छूट गई तुम्हारी। वो तो यज़दान रहमानी के आगे कहीं स्टैंड ही नहीं रखता। अक्सा की बहनें जो उनके घर रहने आई हुई थी, हुर्मत को आता देखकर वो यज़दान की शान में कसीदे पढ़ना शुरू हो चुकी थी। लेकिन हुर्मत उनकी बातों होठों पर मसनूई मुस्कुराहट भी ना ला पाई थी, क्योंकि ये दोनों फ़र्द ही उसके लिए सख्त नापसंदीदा थे। उसे भी कुछ टाइम पहले दौलत और पर्सनैलिटी रखने वाले लोग बहुत अच्छे लगते थे, मगर अब इस पैसे और दौलत की वजह से इतने धोखे खाकर वो और यज़दान रहमानी से मिलकर उसे लगा था, उसे अच्छे से अंदाज़ा हो चुका था कि इन जैसे अक्सर लोगों के लिए रिश्ते सौदेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं थे। हुर्मत, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ड्राइंग रूम में जाओ, बल्कि अगर आ ही गई हो तो ये ट्रे लेती जाओ, हम बाकी चीज़ें लेकर आ रही हैं। अक्सर की बात पर हुर्मत बेदिली से मुँह फुसौड़ते ट्रे लिए बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग रूम में कदम रखते हुर्मत की सीधी नज़र सामने सोफे में बैठे यज़दान रहमानी पे पड़ी। सिया थ्री पीस में बालों को जेल की मदद से सेट किए अपनी शानदार छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ बड़ी मगरूर अंदाज में सोफे पे वो जमान वो हुर्मत को ना चाहते हुए अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर गया था। हुर्मत के सलाम पर सर हिलाकर जवाब देते एक जताती नज़र उस पर डाली थी, जैसे उसे बताना चाहता हो कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है। हुर्मत उसके देखने पर उसे साफ नज़रअंदाज करती बिलाल के साथ सोफे पे आ बैठी थी, जो अपने बॉस को अपने घर देकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यज़ान ने एक नज़र में हुर्मत का पूरा जायज़ा ले डाला था। टी पिंक कलर के सादा से ट्राउज़र और शर्ट में दुपट्टा बहुत सलीके से खुद पर उड़े, वो अपने दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मसलती यज़ान के ख़राब मूड पर अच्छा असर डाल गई थी। यज़ान ने हुर्मत को मुखातिब नहीं किया था, जिस पर हुर्मत मज़ीद निडर होकर बैठ गई थी। उसे लग रहा था यज़ान उसके घर वालों के सामने उसे कुछ नहीं कह सकता, मगर शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी। वो यज़दान रहमानी था जो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता था। बिलाल साहब, मुझे हुर्मत से कुछ बात करनी है, क्या इजाज़त मिल सकती है? यज़दान ने बहुत ही तरीके से बात करते बिलाल को ऐसे अल्फाज में बहुत से वहाँ से जाने को कहा था कि उसे बुरा भी नहीं लगा था, और वह इस बात में सर हिलाता वहाँ से उठ गया था। बिलाल तो आज बहुत खुश लग रहा था। हर वक्त सर्द रवैया रखने वाला उसका बॉस न सिर्फ आज बहुत अच्छे से उसे बात कर रहा था, बल्कि हुर्मत के लिए उसकी फ़िक्र और इतनी अहमियत देता देखकर बिलाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। जबकि हुर्मत यज़दान की हरकत पर बिलाल के सामने शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाकी बहुत सी चीज़ों के साथ इसमें शर्म व हया नाम की चीज़ भी नापेत है। यज़दान रहमानी, ये क्या हरकत थी? भाई क्या सोचते होंगे? और ये मेरा घर तुम्हारी जागीर में बिल्कुल भी नहीं आता जो तुम यहाँ अपना हुक्म चलाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हुर्मत ने गुस्से और खौफ से लाल होते चेहरे के साथ अपनी जगह से उठकर सोफे में पड़े ही रिलैक्स अंदाज में बैठे यज़दान को घूरते उसके पास से गुजरते वहाँ से जाना चाहा था। जब यज़दान ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे अपनी जानिब खींचा था, जिसके जवाब में हुर्मत सीधी यज़दान की गोद में आ गिरी थी।
حرمت اس افتاد کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ اس نے منہ پر اپنی ہتھیلی جماتے بہت مشکل سے اپنی چیخ نکلنے سے روکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اس کی چیخ سن کر یہاں آئے اور یہ منظر دیکھ لے۔ یزدان رحمانی کی تو صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، مگر حرمت نے شرم سے ڈوب مرنا تھا۔ یزدان رحمانی، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے۔ یزدان نے حرمت کے گرد اپنے باہوں کا حصار قائم کرتے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ حرمت کوشش کے باوجود ہاتھ بھی ہلا نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو یزدان کے اتنے قریب ہونے اور اپنی سچویشن پر اس کا چہرہ لال ہوا تھا، اوپر سے کسی کا یہاں آ جانے کا ڈر الگ اس کا سانس روکے ہوئے تھا۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کر دوں کہ تم میری ہو، تم سے زیادہ حق میرا ہے، تو تمہاری جاگیر بھی میری جاگیر ہوئی، سو میں یہاں آنا اپنا آرڈر چلا سکتا ہوں۔ یزدان کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا، مگر حرمت کے غصے اور حیا سے پھولے پھولے گال اسے کوئی شرارت کرنے پہ اکسا رہے تھے۔ حرمت کی لال ہوتی ناک سے اپنا ناک مس کرتے اپنی ہی لاجک بیان کرتے وہ حرمت کو مزید تپا گیا تھا، جبکہ حرمت جو پہلی آفاق اور پھر اپنے بھائی کا پیسوں اور دولت کے حوالے سے بدلتا روپ دیکھ چکی تھی، یزدان کی بات میں چھپی شرارت سمجھنے کی بجائے وہ اس کی بات کے کچھ اور معنی نکال چکی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ یزدان کا بھی اس کے ساتھ یہ رشتہ نہ ختم کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور یزدان کی بات سن کر وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید یزدان کی بھی نظر اس کے اس کروڑوں کی مالکیت رکھنے والے گھر پر ہے، لیکن اپنی نادانی میں وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یزدان رحمانی اس کے ایک اشارے پر اسے کہیں زیادہ مالیت کے گھر اس کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا تھا۔ اگر اس وقت یزدان اس کی سوچ جان جاتا تو اس کے لیے اپنے کہکمے پہ قابو پانا ناممکن ہوتا، مگر ایسا سوچنے میں حرمت کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اپنے ہی بہت قریبی لوگوں کا یہ روپ دیکھ چکی تھی، تو یزدان پر بھروسہ کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ چھوڑے مجھے۔ یزدان کی حرکت پہ حرمت کا دل بے قابو ہوا تھا، وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح اس کی گود میں تھی، اوپر سے یزدان رحمانی کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ آنکھوں کی معنی خیازی الگ اس کی جان نکال رہی تھی۔ میں چھوڑنے نہیں لینے آیا ہوں تمہیں، میری بات یاد تو ہوگی۔ یزدان حرمت کو بنا مزید کچھ بولنے یا اس مذمت کرنے کا موقع دیے باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ حرمت کی دیر یزدان کی اس قدر دیدہ دلیری پر کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب یزدان اسے لیے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں خود چل کر بھی آ سکتی ہوں۔ حرمت کو تو پتہ لگ چکا تھا کہ وہ شخص کو ہلکے میں لے رہی ہے، یہ اس کی سوچ سے بڑھ کر بے شرم، ضدی اور اپنی مرضی چلانے والا ایک اکھڑ انسان تھا، جو اپنی کہی ہر بات کو کیسے منوانا ہے اچھے سے جانتا تھا۔ خود چل کر آنے کا موقع دیا تھا، مگر شاید وہ تمہیں پسند نہیں آیا۔ جہاں حرمت کو یزدان کی اس حرکت پہ انتہائی غصہ آ رہا تھا، وہیں یزدان نے بہت ہی پرسکون سا اسے لا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ مجھے بھائی بھابھی کو بتانے تو دو کہ میں جا رہی ہوں۔ حرمت دل ہی دل میں نہ جانے کتنے نفل مان چکی تھی کہ کسی نے بھی انہیں اس طرح آتے نہ دیکھا تھا۔ میں نے بتا دیا ہے۔ یزدان نے گاڑی کے ڈور لاک کرتے حرمت کی رائے فرار ختم کر دی تھی۔ تم سمجھتے؟ حرمت اس سے پہلے کہ یزدان کو مزید کوئی سخت الفاظ بولتی، یزدان نے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا تھا، جس پر حرمت کو وہیں بریک لگی تھی، کیونکہ یزدان اس کو اپنے انتہائی قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ یزدان جو آج صبح سے حرمت کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے رہا تھا، اس وقت اس کے خطرناک تیور حرمت کی دھڑکنیں سینے میں ہی الجھا گئے تھے۔ یزدان کی ضبط سے لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر حرمت کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں ان حسین لبوں سے اپنے لیے لفظ آپ سننا چاہتا ہوں، ایک اور بار ڈیئر وائف، مجھے کبھی بھی اپنے آگے کسی کے سننے کی عادت نہیں ہے۔ تم مجھ سے الجھ کر تم اپنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہی ہو؟ اس طرح کر کے تم اپنے اور میرے لیے مزید مشکلات بڑھا رہی ہو۔ تم جانتی نہیں ہو تم اس طرح چیختے چلاتے لڑتے جھگڑتے مجھے کتنی پیاری لگتی ہو، اور میں خود پر کتنی مشکلوں سے پہرے بٹھاتا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اور آج صبح سے تم مسلسل میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو۔ اگر یہ ضبط ٹوٹ گیا تو میری شدتوں کو برداشت کرنا تم جیسی نازک جان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میری جان، میری دی ہوئی مہلت کو خود ہی ختم کرنے کی کوشش مت کرو، بعد میں پرابلم پھر بھی تمہیں ہی ہونی ہے۔ یزدان حرمت کی نرم ہونٹوں پر انگلی پھیر کر انہیں سہلاتا بہت ہی پیار اور محبت سے اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ یزدان بالکل سچ کہہ رہا تھا، اسے دوسروں کی سننے کی عادت بالکل نہیں تھی۔ اسے شروع دن سے ہی گھر میں اس قدر پروٹوکول اور پیار ملا تھا، ہر بات ہر ضد پوری کی جاتی تھی، جس سے آج تک کسی نے بھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اس سب سے وہ بگڑا تو نہیں تھا، بلکہ ہر معاملے میں ایک کامیاب انسان رہا تھا، مگر کچھ عادتیں اس کی ایسی بن چکی تھی جو اسے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے کافی ٹف انسان بناتی تھی۔
مگر جو یہ بات اس نے کہی تھی وہ بھی سچ تھی۔ حرمت کا لڑنا جھگڑنا اسے برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کی لائف میں آنے والی حرمت ہی وہ واحد انسان تھی جسے یزدان اپنی ذات کے تمام حقوق سونپ چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس بات سے بے خبر تھی ابھی۔ یزدان حرمت کا لڑنا بہت انجوائے کرتا تھا، اور کبھی تو اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ خود کو بہت مشکل سے بہکنے سے روکتا تھا، مگر فی الحال وہ مجبور تھا۔ وہ حرمت کو اپنی محبتوں کی شدتوں سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ اگر وہ حرمت کو ابھی اپنے قریب کرتا تو آگے آنے والے وقت میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو حرمت کو ہرٹ کر سکتا تھا۔ حرمت کو ہرٹ کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے بہت مشکل سے خود پر ہی پہرے بٹھائے ہوئے تھا کہ جو کہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ یزدان حرمت کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ اسٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ حرمت کی دھڑکنوں کی رفتار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر ابھی تک اس کی انگلی کا لمس محسوس کرتے اس کے چہرے کا رنگ ہونٹوں سے زیادہ لال ہو چکا تھا۔ حرمت کا آنے والے وقت کا سوچ کر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جس انسان کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، اس کے ساتھ اتنے ٹائم کے لیے رہنا حرمت کو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اگر اس شخص کا نارمل انداز اتنا سختی لیے ہوئے تھا تو یزدان کے غصے کا تصور کرتے حرمت نے جھجری سے لے لی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے گھر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب یزدان اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ لگتا ہے میری گود کی سواری زیادہ پسند آ گئی ہے، ویسے مجھے یہ ڈیوٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آئی۔ یزدان حرمت کو مزید تنگ کرتا اس کو اٹھانے جھکنے ہی والا تھا جب حرمت اچھل کر گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ یہاں تو بالکل بھی ایسا کوئی ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہاں ارد گرد بہت سارے ملازمین موجود تھے۔ یزدان نے حرمت کی حرکت پر دانتوں تلے دباتے بہت مشکل سے اپنا کہکما روکا تھا۔ کہنے کو تو رحمانی ہاؤس اگلان ہاؤس دو الگ عمارتیں تھیں، مگر وہاں کے مکین ان کو ایک ہی گھر میں تصور کرتے تھے۔ دونوں گھروں کے اندر سے آنے جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ یزدان حرمت کو لیے پہلے گیلانی ہاؤس میں ہی داخل ہوا تھا۔ رات کے وقت ہونے کی وجہ سے وہاں تقریباً گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھا سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس گھر کے سبھی لوگوں کو ہنسمکھ سادہ سی حرمت بہت پسند تھی۔ ایک مہینہ سب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حرمت کی سب سے بہت اچھی بن چکی تھی۔ سب سے مل کر حرمت یزدان کے ساتھ ہی ایک صوفے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ یزدان کی وارننگ کے بعد اب مزید کوئی حرکت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یزدان آپ دونوں کے لیے کھانا لگواؤں؟ صبح بھی تم ناشتہ کیے بغیر چلے گئے تھے، اور صدام بتا رہا تھا آفس میں بھی تم نے کچھ نہیں کھایا۔ عائشہ کے لہجے میں یزدان کے لیے بڑی بہنوں جیسی فکر واضح تھی۔ اس کو اپنا اکلوتا بھائی ویسے بھی بہت عزیز تھا، اور اب تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رشتہ بھی نہیں بچا تھا۔ کیوں یزدان بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جہانارا بیگم فوراً پریشان ہوئی تھی۔ نہیں نانو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، اور بس اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت نہیں رہی۔ یزدان آنکھوں میں شرارت لیے گہری مسکراتی نظر حرمت پر ڈالتے اس کے گرد صوفے میں اپنا بازو پھیلاتے بولا۔ جب یزدان کی بات کا مفہوم سمجھتے باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، وہیں حرمت کا دل چاہا اس منہ پر چس کے ہوٹ غم سے چکا دے جس کو بالکل بھی لحاظ نہیں تھا کون سی بات کہاں بولنی ہے۔ سب لوگوں کے لیے یزدان کا یہ مختلف روپ بہت ہی خوشگواریت لیے ہوئے تھا۔ فاریہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی نے بھی کبھی یزدان کو اس طرح خوش نہیں دیکھا تھا۔ جہانارا بیگم نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ یزدان کو آج اتنے عرصے بعد اس طرح خوش دیکھ کر اس کا اتنے سالوں سے تڑپتا دل پرسکون ہوا تھا۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے حرمت کی جانب دیکھا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی ان کے نواسے کی زندگی میں پہاڑ بن کر اتری تھی۔ عمل کا آج نکاح تھا، وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح سے وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اتنی اداس اپنے بہن بھائی کے اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے تھی، مگر اس کے دل کا خالی پن اسے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ عمل کے کانوں میں کسی گمبھیر بھاری لہجے میں کہے الفاظ گونجتے اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ مس نور عمل، دشمنی نبھانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کسی کا دل اور جذبات سے کھیلنا بدلے میں آپ کو بھی بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، اور شاید یہی بات آپ کی پوری زندگی کا روگ بن جائے۔ یہ الفاظ ہر بار اس کی آنکھیں نم کر دیتے تھے۔ جیسے جیسے نکاح کا ٹائم قریب آ رہا تھا عمل کی سانسیں مدھم ہوتی جا رہی تھی اور اندر کی گھٹن بڑھ رہی تھی۔ نکاح کے فنکشن کے لیے اس کے بابا نے کیا تیاری کی تھی، کس کو انوائٹ کیا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک چیز نے اسے کافی حیران کیا تھا، وہ تھا لڑکے والوں کی سائڈ سے آیا نکاح کا سیاہ جوڑا۔
उसने शादी ब्याह के सादा फंक्शंस अटेंड नहीं किए थे, मगर वो इतना तो जानती थी कि दुल्हन ने जो भी रंग पहने मगर स्याह रंग कभी नहीं पहनती। अमल ने सदाम के सामने आने के लिए जो गेटअप इख्तियार किया था, उसमें वो रोज़ ब्लैक कलर ही पहनती थी, जो उसका फेवरेट कलर तो था ही, मगर अब उसे ऐसी आदत हो चुकी थी कि वो अपने सारे ड्रेसेस भी इसी कलर के लेने लगी थी। लेकिन इस बात की इसको ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कि इसके निकाह का जोड़ा भी ब्लैक कलर का था। अमर को किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर उसकी नज़र बार बार बेड पर रखे जोड़े की जानिब उठ रही थी, जो पैरों तक आती एक लॉन्ग मैक्सी थी, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के ही मोतियों सितारों से फुल एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो इस जोड़े की चमक धमक में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। बेटा, अब ये ड्रेस पहन लो, पॉलर वाली आ चुकी है, फिर आपको तैयार भी होना है। उसके रिश्ते की खाला जो अशफाक साहब के कहने पर उसके निकाह में शिरकत करने मुल्तान से आई थी, इसका उतरा चेहरा देखकर मोहब्बत से पिचारते हुए बोली, जिस पर अमर बेदिली से उठ गई थी। उसका किसी भी किस्म का कोई भी बनाव सिंगार करने पर ज़रा भी दिल नहीं था, मगर वो बाबा से वादा कर चुकी थी वो उसका पुलिस ऑफिसर होने का राज रखेंगे। वो उनकी हर बात मानने लगी। इसी वादे ने आज उसके मुंह पर हाथ बिल्कुल बंद रखे थे। वो किसी बात पर इनकार नहीं कर पाई थी। अमल को लगा ये कोई अल्फाज नहीं बल्कि पिघला हुआ शीशा था, जो मौलवी साहब इसके कानों में उंडेल रहे थे। नूर अमल अशफाक वल्द अशफाक अहमद, आपका निकाह सद्दाम जाफ़र गिलानी वल्द जाफ़र गिलानी से 5 लाख हक महर किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने अपने अल्फाज तीसरी बार दोहराए थे, मगर इस बार भी अमल की जानिब से खामोशी पर उन्होंने सवालिया नज़र से पास खड़े अशफाक साहब की जानिब देखा था, जो खुद अमल के इस रिएक्शन पर साकित खड़े थे। अमल, बोलो बेटा, घबराओ मत। सनोबर बेगम हौले से हौले कांपती अमल के हाथ थाम कर सहलाते हुए बोली, जबकि अमल का दिल चाह रहा था यहाँ से उठकर कहीं दूर भाग जाए। वो शख्स के नाम पर अपना सब कुछ कैसे लिखवा सकती थी, जिसके अपनों का कातिल था। सद्दाम जाफिर उसके साथ बहुत बड़ी गेम खेल गया था और वो अपनी नादानी में ही मारी गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। वो इस मुकाम पर आ खड़ी थी कि जहाँ आकर इंसान के पास न जीने का ऑप्शन रहता है, न मरने का। वो इस निकाह से इनकार करने ही वाली थी जब उसे अपने कंधे पर एक लम्सा महसूस हुआ। अमल ने झटके से सर उठाकर भीगी आंखों से अपने बाबा की जानिब देखा था, जिनकी आंखों में क्या कुछ नहीं था। अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने के डर से इल्तिजा, बेबसी, भरोसा, एतमाद और उसके इनकार कर देने का बेपनाह खौफ। और यही वो लम्हा था जब वो बेबस हुई थी। आंखों की बरसात के दरमियान बहुत मुश्किल से उसने निकाहनामे पे साइन कर दिए थे, जो उसके आंसू से भीग रहे थे। ना चाहते हुए भी इसने अपना आप इस शख्स को सौंप दिया था, जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। सदाम जाफर, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी अब। मेरा तुमसे इंतकाम एक और बदला भी शामिल हो चुका है। अमल अपने बाबा के सीने से लगती फूट फूट कर रोती थी। सुबह से उसने रो रो कर अपना जो हाल किया था, उसका नतीजा ये निकला था कि इसका जिस्म बुखार से पूरी तरह तपने लगा था। अमल का सर भारी हो रहा था। उसका दिल चाह किसी से भी सामना किए बगैर ये हार सिंगार खुद से नोच कर अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर दे, ताकि सियाह जोड़ा पे बेचने वाले उस सदाम जाफ़र को उसका यह हसीन रूप देखना नसीब ना हो। वैसा कर भी गुजरती अगर उसे अपने बाबा का ख्याल ना होता। तो इसी जगह आकर वो बेबस हो रही थी, वरना सदाम को आज ही के दिन वो बहुत अच्छी तरह धूल चटवा सकती थी। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। एक पुलिस ऑफिसर होकर हर बात की, छोटी से छोटी बात की इंक्वायरी करने वाली उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करना कैसे भूल गई थी, जिससे उसका निकाह होना था और ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता जुड़ना था। अमल नहीं जानती थी कि किसने उसे मुबारकबाद दी थी, कौन आया था, कौन नहीं। वो तो बिल्कुल किसी मुजस्मे की तरह खामोश बैठी, दिल ही दिल में बस सद्दाम जाफिर की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन अजीरन करने की प्लानिंग करती रही थी। उसे होश तब आया जब लड़कियां उसे नए नीचे फंक्शन में ले जाने के लिए लेने आई थी, जहाँ उसके ससुराली शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहे थे। खाला, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ आप मना कर देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमल इस वक्त जिस तरह रिएक्ट कर रही थी, कोई नहीं कह सकता था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, जिसके एक वार से वो दुश्मनों को ढेर कर देती थी। मगर इस वक्त वो किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं लग रही थी। वो कुछ देर पहले तो दिल ही दिल में सदाम जाफर से बदला लेने के नतीजे क्या क्या प्लान सोच चुकी थी, मगर अब उसके पहलू में जाकर बैठने के ख्याल से उसकी जान निकल रही थी। ये सब चीज़ें मिलकर अमल को मज़ीद कोफ्त में मुब्तला कर रही थी। बेटा, सब आपका ही वेट कर रहे हैं, मना कैसे कर सकते हैं? आप एक बार आओ तो बेशक थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाना। सनोबर खाला ने अमल को प्यार से पुचकारते राज़ी करना चाहा था,
اوکے مگر پلیز میرا چہرہ ڈھکے بغیر نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کو میری یہ بات ماننی ہوگی۔ امل اب بھی کسی قیمت پر صدام جعفر کو اپنا چہرہ دکھانے کی روادار نہیں تھی۔ اس بات سے انجان کہ اب وہ کچھ بھی کر لے صدام جعفر کو اپنا چہرہ دیکھنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ہمیشہ صدام کو جو اجنبیت کی دیوار روک دیتی تھی اور وہ اب گر چکی تھی، وہ عمل کو مکمل اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ سنوبر بیگم نے عمل کا جولی اور میک اپ سے سجا حسین چہرہ دیکھا تھا، جو اپنی ضد میں اپنے ہی شوہر سے چھپانا چاہتی تھی۔ عمل کی ضد پر اس کے دل فریب روپ کو بڑے سے گھونگھٹ تلے چھپاتے وہ اس لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی